सर गर्म है, हाथ पांव गर्म है तो फिर हो सकता है बुखार हो, लेकिन अगर सर गर्म है बाकी बॉडी ठंडी है, इस चीज़ को लेके ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं। माएँ आती हैं और स्पेशली उन बच्चों की जिनको नज़ला ज़ुकाम खांसी हुआ होता है, वो कहते हैं जी पहले से ही इसको ठंड लगी हुई है, हम इसको पट्टियाँ क्यों करें। हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से फेसबुक पे लाखों करोड़ों डॉक्टर्स हैं, ठीक है, और उनमें से अल्लाह जानता है असली कितने हैं और नकली कितने हैं, ठीक है। मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि जितना तेज़ बुखार है आपने उसको एमरजेंसी में फर्स्ट एड के तौर पे ताज़ा पानी की पट्टियाँ करनी है कि बच्चे की एज इतनी है तो उसका वेट इतने से इतने केजी तक हो सकता है। देखें बच्चा अगर छोटा है, ठीक है, 6 महीने से छोटा है तो उसकी तो सोल डाइट दूध है, बिल्कुल ठीक है, और सबसे बेहतर दूध माँ का दूध है। बिलीफ है कि बच्चे जब दांत निकालेंगे तो उसको फीवर होगा, बिल्कुल ऐसे। अब उसको थोड़ा सा मेडिकल साइंस भी सपोर्ट करती है, अब बच्चे में ये बिलीफ स्ट्रांग होता जाता है कि जी मैं जो चाहूंगा वो हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं रोऊंगा तो फिर हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, बच्चा कुछ खा नहीं रहा, उसको स्क्रीन दिखा दी, वो खाने लग गया। बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट का या फिजिकल ग्रोथ का दांत के गिरने से कोई रिलेशन नहीं है। फॉर्मूला मिल्क्स जो होते हैं वो रिकमेंड कोई नहीं करता, मतलब करते तो बहुत सारे रिकमेंड है लेकिन मेडिकली रिकमेंडेड नहीं है। माँ का दूध, ठीक है, हम तो कहते हैं सादा पानी भी ना पिलाएं 6 माह तक के बच्चे को, हमने ये तक सुना हुआ है, ठीक है। लोग लैब से टेस्ट करवा के लाते हैं कि जी माँ का दूध खराब है, ऐसे होता नहीं है वैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सर स्पीक्स पॉडकास्ट और आज की इस खुसूसी पॉडकास्ट में वालिदैन के लिए इंतहाई अहम जो मटीरियल है वो शेयर किया जाएगा, क्योंकि आज की ये पॉडकास्ट जो है वो खुसूसी तौर पर बच्चों की सेहत के हवाले से डिज़ाइन की गई है और इस पर जो हमने एक्सपर्ट को इन्वाइट किया है वो 23 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं और इसके साथ साथ MBBS डॉक्टर हैं, फैमिली फिजिशियन है, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर हैं और इसके अलावा हज़ारों मरीज़ों को जो है वो उनके साथ रोज़ाना की बुनियाद पर उनका जो है वो इंटरेक्शन होता है और बहुत सी ऐसी मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सी ऐसी सेहत के हवाले से मिथ्स हैं जो हम अपनी सोशल लाइफ के अंदर जो है वो उसको फेस करते हैं, इवन कि हम उसको ऐसे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जैसे कि वो बहुत ज़रूरी है। आज इनसे जानेंगे कि बच्चों की सेहत के हवाले से जो मिथ्स हैं वो कौन कौन सी हैं, इनका जो है थोड़ा सा हिस्टोरिक बैकग्राउंड लेने की भी कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आया कि अगर हम इनको प्रैक्टिस नहीं करते तो क्या इससे वाकई तौर पे कोई नुकसान होता है या नहीं होता। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब जो कि उनको खुसूसी तौर पे आज इनवाइट किया है। सर थैंक यू सो मच आपके टाइम का, आप कीमती वक्त आपका हमने लिया है। और बेसिकली आज की इस पॉडकास्ट के अंदर सर हमने ना खुसूसी तौर पे बच्चों के हवाले से बात करनी है और ऐसे पेरेंट्स जो कि न्यूली पेरेंट्स बने हैं वो उनको बहुत सारी मिथ्स का सामना करना पड़ता है। मैं अपना एक्सपीरियंस भी इसको शेयर करूँगा। मुझे ये बताइएगा कि अगर हम इनिशियली बात करें बुखार के हवाले से, फ़ीवर बहुत कॉमन है, वालिदैन जो है वो इसको मामूली से बच्चे को फ़ीवर आता है वो परेशान हो जाते हैं क्या कि अब इनके बच्चे के साथ पता नहीं क्या होना चाहिए। पहले ये बताइएगा कि क्या हर बुखार का मतलब ये है कि बच्चा उनका बीमार हो चुका है या कोई उसका एक फ़िज़िकली रिएक्शन भी होता है बॉडी का जो कि बच्चे का सामने आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आपने बुखार की बात की है। बुखार में बेसिकली होता ये है कि बुखार एक बॉडी का अपना रिएक्शन है टूवर्ड्स एनी इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो बॉडी में, इन्फेक्शन के अलावा भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो उनका एक रिएक्शन होता है बॉडी में और ये एक आप समझ लें कि हेल्दी बॉडी की निशानी है। अब बुखार की बहुत सारी वजूहात होती हैं। बुखार कॉमनली जो पाकिस्तान में ज़्यादा कॉमन होता है वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी होती हैं और वो कोई छोटी सी इन्फेक्शन से लेके बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स तक जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब बच्चे को बुखार होता है तो बुखार का होना ज़ाहरी बात है वालिदैन के लिए और फैमिली के लिए एक परेशान कुन बात होती है, लेकिन बुखार में सबसे पहले ये देखना चाहिए कि बच्चे की फ़िज़िकल कंडीशन कैसी है, वो एक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। उसकी डाइट कैसी है, उसकी फीड कैसी है। अगर तो उसकी डाइट कम हो गई है, बच्चा लेथार्जिक या निढाल लग रहा है और डाइट प्रॉपर नहीं ले पा रहा या खुदा न खास्ता वॉमिटिंग ज़्यादा करता है, तो इसका मतलब है कि वो सिक है, उसको फौरी तौर पे किसी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। सही। अगर
بچے کو اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بچے کو پیرنٹس لے کے آتے ہیں، اور اسپیشلی ایک بہت بڑا میتھ ہے کہ جی بچے کا سر گرم رہتا ہے، ہاں باڈی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ ایسے ہی اب میں تو بچوں کے پیرنٹس کو یہی کہتا ہوں کہ جی آپ تھرمومیٹر سے چیک کریں، اگر آپ کو نہیں کرنا آتا تو صرف آپ یہ دیکھیں کہ بچہ آپ کا ایکٹیو ہے، کھیل رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے اور فیڈ وغیرہ صحیح لے رہا ہے، تو پھر سر گرم کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ اس کے ساتھ اگر کوئی اور پرابلم ہوتی ہے، کوئی اور مسئلہ یہ ہوتا ہے، بہت کامن ہے ہاں یہ جی سر بالکل، گرم والا، اور جو ہماری خواتین ہیں گھر میں جو مائیں ہیں، آپ تھرمومیٹر کی طرف تو آئیں گی نہیں، وہ کہیں گی کہ پہلے یہ دیکھیں ان کا سر جو ہے وہ بڑا گرم ہو رہا ہے، ہاتھ پاؤں گرم ہو رہے ہیں، تو یہ تو بہت کامن چیز ہے۔ ہاں سر گرم ہے، ہاتھ پاؤں گرم ہے تو پھر ہو سکتا ہے بخار ہو، لیکن اگر سر گرم ہے، باقی باڈی ٹھنڈی ہے، اس چیز کو لے کے زیادہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے بچے کو ہلکا پھلکا بخار ہے تو اس کو پیراسیٹامول وغیرہ دے سکتے ہیں، اور دن میں 2 سے 3 دفعہ آپ ٹرائی کریں۔ اور اگر بچے کو ساتھ کوئی اور علامت آتی ہے، جس طرح اس کا کھانا پینا کم ہو گیا، کوئی کھانسی، چیسٹ کا پرابلم ہو گیا، الٹی کر رہا ہے، موشنز کر رہا ہے، یا دیکھنے میں بیمار لگتا ہے، تو پھر فوری طور پہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے۔ صحیح ہے، یہاں یہ تو ہمیں تھوڑی سی نشانیاں جو ہیں وہ سمجھ آ گئی۔ آپ پیرنٹس کیا کریں گے جب ان کے بچے کے اندر تھوڑی سی یہ سمٹم ظاہر ہوتی ہیں، تو وہ فوری طور پہ جو ہے وہ دوائیوں کی طرف ان کا جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی پیناڈول دے دیں یا بروفن دے دیں، یا تو یہ بتائیں کہ جب بچے کو میڈیسن دی جاتی ہے تو اس سے اس کی امیونٹی کے اوپر کوئی فرق آتا ہے فوری طور پہ؟ اگر ہم اینٹی بائیوٹک خصوصی طور پہ اگر ہم بات کریں تو اینٹی بائیوٹک شروع کروا دیتے ہیں، امیونٹی ڈاؤن ہوتی ہے بچے کی اس دوران؟ دیکھیں جہاں تک اینٹی بائیوٹک کی بات کی ہے نا، اینٹی بائیوٹک کا پاکستان میں بہت زیادہ مس یوز ہو رہا ہے، مطلب حد سے زیادہ۔ بخار ہے، ہلکا سا ہے، آپ اینٹی بائیوٹک شروع کرا دیتے ہیں، اور ہمارے ڈاکٹر حضرات بھی کئی دفعہ اس طرح کرتے ہیں کہ اینٹی بائیوٹک شروع کرا دیتے ہوتے ہیں۔ لیکن موسٹلی بچوں کو جو سب سے زیادہ کامن ہوتا ہے وہ نزلہ زکام کھانسی بھی ہوتی ہے، وہ یوزلی وائرل ہوتی ہے، اور اس میں اینٹی بائیوٹکس کی ایسا ضرورت نہیں ہوتی۔ صحیح۔ لیکن اگر بہت زیادہ تیز بخار ہے تو پھر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ادروائز نارمل بخار جو وائرل ہوتے ہیں وہ 5-7 دن میں خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اس میں صرف بچے کی آپ نے ایکٹیویٹی دیکھنی ہے۔ بچہ اگر ٹھیک ہے، ایکٹیو ہے، کھا پی رہا ہے، آپ پیراسیٹامول یا پیناڈول، بروفن، جو کہ ہم لوگ تو کہتے ہیں ہر گھر میں موجود ہونا چاہیے جہاں پہ بچے ہیں، وہ دیتے ہیں، اور اس سے بچہ ایک دفعہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اپنی روٹین کی ایکٹیویٹیز ٹھیک کر رہا ہے، تو پھر اینٹی بائیوٹکس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اننیسیسری بلا ضرورت اینٹی بائیوٹکس دینی بھی نہیں چاہیے بچوں کو، بالکل بھی۔ ایک چیز اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور کلیریفائی کر لیں اس چیز کو کہ کتنے دنوں کے بعد اینٹی بائیوٹک جو ہے، یا کتنی سیویئر کہہ لیں کہ پرابلم کے اندر یا بخار کے اندر یا بیماری کے اندر، کیا ہم اس ڈیز کے اوپر اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ 3 دن کے بعد اگر ہم مثال کے طور پہ اگر بچے کا بخار نہیں اتر رہا ہے اور وہ ویک بھی ہو رہا ہے، اس کے چہرے سے بھی لگ رہا ہے، تو 3 دن کے بعد کیا ہم اینٹی بائیوٹک کے اوپر آ سکتے ہیں، یا پھر 1 ویک تک اس کا ویٹ کرنا چاہیے؟ اس میں نہیں، اس میں دیکھیں اس طرح ہے کہ کوئی فکس رول نہیں ہے، فکس روٹین نہیں ہے۔ کبھی کبھار ہو سکتا ہے بیکٹیریل انفیکشن اتنی اسٹرانگ ہو کہ آپ کو فرسٹ ڈے پہ ہی اینٹی بائیوٹک اسٹارٹ کرنی پڑ جائے، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کا بخار چلتا رہتا ہے، ہفتہ بھی چل جاتا ہے، لیکن اینٹی بائیوٹکس کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس میں ڈیز تو آئیڈینٹیفائی نہیں ہے۔ ہاں اگر رات کو کسی کے بچے کو بخار ہو گیا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا مشکل ہے، پیراسیٹامول دے دیں، پیناڈول دے دیں، جو بھی مطلب بخار کی دوائی موجود ہوتی ہے پیراسیٹامول وہ دے دیں۔ اور اگر ان کیس خدا نخواستہ زیادہ بخار ہوتا ہے بچوں کو، تو پھر اس کو پانی کی پٹیاں کرتے ہیں، تازہ پانی کی، ٹھیک ہے۔ لوگ آتے ہیں اکثر کہتے ہیں کہ جی ہم برف کی پٹیاں کرتے رہیں، وہ برف کی پٹیاں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح۔ اور ایک اور بہت بڑی کامن میتھ جو ہم نے آبزرو کی ہے اپنی پریکٹس میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ مائیں آتی ہیں، اور اسپیشلی ان بچوں کی جن کو نزلہ زکام کھانسی ہوا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی پہلے سے ہی اس کو ٹھنڈ لگی ہوئی ہے، ہم اس کو پٹیاں کیوں کریں۔ ہاں اب ہم لوگ تو آپ یہ یقین کریں کہ دسمبر کے یا جنوری کے مہینے میں بھی نا اگر ہمارے کسی بچوں کو مسئلہ بن جائے تو ہم ٹوٹی کے نیچے بٹھا دیتے ہیں۔ صحیح۔ اور میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جتنا تیز بخار ہے آپ نے اس کو ایمرجنسی میں فرسٹ ایڈ کے طور پہ تازہ پانی کی پٹیاں کرنی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ بچے کی چھاتی خراب ہے، یہ نہیں دیکھنا بچے کا پیٹ خراب ہے،
یہ نہیں دیکھنا کہ وہ جولائی کا مہینہ ہے, یہ نہیں دیکھنا کہ وہ دسمبر یا جنوری کا مہینہ ہے. سب سے اچھی فرسٹ ایڈ جو بخار کی ہے وہ تازہ پانی کی, ٹوٹی والے پانی کی پٹیاں ہیں, کسی بھی موسم کے اندر, کسی بھی موسم. اسی سے ریلیٹڈ نا میرے مائنڈ میں ابھی آگے آپ بات کر رہے تھے تو میں نا فیس بک پہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں اور وہ غالباً کوئی فارن کنٹری میں رہتے ہیں. وہ اور ان کی مسز جو ہیں وہ ایک گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کا جو ٹاپک آف ڈسکشن تھا وہ تھا یہ پٹیاں کرنا اور بخار میں پٹیاں کرنا. اب انہوں نے تقریباً میں نے 3-4 منٹ کا وہ کلپ دیکھا اور انہوں نے اس بات کو وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ ثابت کر دیا کہ بھئی آپ نے پٹیاں بچوں کو جو ہے وہ بخار کے اندر نہیں کرنی ہیں. اس میں ان کو جو ہے وہ جھٹکے لگ سکتے ہیں, اس میں ایک دم سے ان کے ٹیمپریچر میں فرق آتا ہے, یعنی کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ پروو کیا کہ بھئی آپ اس طریقے سے نہیں کر, جبکہ ہمارے ہاں یہاں پہ یہ کامن, کسی کو اگر نہیں بھی زیادہ آئیڈیا تو وہ پٹیاں تو کم از کم لازمی کروا دیتا ہے, کبھی بخار تیز ہے تو پٹیاں کروا دیں. تو کانٹراڈکشن ہے میڈیکل سائنس کے اندر پٹیوں کے حوالے سے کچھ؟ دیکھیں نہیں, میڈیکل سائنس میں ابھی تک کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. کسی بھی کنڈیشن میں, کسی بھی بیماری میں, کسی بھی طرح کے بخار میں جو سیٹ رول ہے وہ یہی ہے, ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیسے پروف کیا, کون سی سائنس تھی, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, وہ میرے کلپ اگر ملا نا میں آپ کے ساتھ لازمی طور جی پہ ضرور شیئر کروں گا کہ وہ انہوں نے کس کیجیے گا. طریقے سے انہوں نے کیا. وہ اب دیکھیں مجھے نہیں پتا کیا کہہ رہے ہیں, ہاں. ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں پہ بدقسمتی سے فیس بک پہ لاکھوں کروڑوں ڈاکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, اور ان میں سے اللہ جانتا ہے اصلی کتنے ہیں اور نقلی کتنے ہیں, ٹھیک ہے. ہر بندہ ہی آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو ہماری میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے, ٹھیک ہے. ہماری میڈیکل سائنس یا ہماری بکس یہ کہتی ہیں کہ جی ایک چیز کا ٹیمپریچر اگر زیادہ ہے تو اس کا ٹیمپریچر آپ نے کم کرنا ہے. گھر میں خواتین دودھ ابالتی ہیں, دودھ ابال کے اس کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے تو اس کو پانی میں رکھ دیتی ہیں, ٹھیک ہے. ایک چیز ہے کہ جو فزکس کا بھی لا ہے کہ آپ کا ٹیمپریچر جب آپ اس کو ہلکا کم کریں گے تو وہ کسی ایسی چیز سے کریں گے جس کا ٹیمپریچر کم ہے, ٹھیک ہے. اب ایک انسان کی باڈی کا ٹیمپریچر اگر بہت زیادہ ہوا ہے, اس کو آپ کم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو کم کرنے کے لیے اس کو کسی ایسی چیز کے ساتھ کانٹیکٹ میں لے کے آئیں گے جس چیز کا ٹیمپریچر کم ہے, اور وہ چیز ایسی چیز جو ہر جگہ پہ اویلیبل ہے وہ تازہ پانی ہے, ٹھیک ہے. بالکل ایسی. اور اگر یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ اگر بچے بخار تیز ہو جائے اور بچے کی عمر چھوٹی ہو, 5-6 سال سے کم ہو, تیز بخار کی صورت میں جب برین کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو بچوں کو جھٹکے لگتے ہیں. بالکل ایسی. اور یہ پریکٹس ہے, یہ اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جی تیز بخار ہوا ہے, بچے کو سردی لگی ہوئی ہے, اس کو لپیٹ دیا اور بعد میں اس کو جھٹکے لگنے شروع ہو گئے, پھر وہ بھاگتے ہیں ہاسپٹل یا کلینکس کی طرف. تو ایسی صورت میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر بچے کو بخار ہو جائے, رات کو ہو جائے, کسی بھی ٹائم ہو جائے, تیز بخار میں آپ نے بچے کو پٹی کرنی ہے اور کپڑے اتار دینے ہیں سارے, ٹھیک ہے, اور پنکھا تیز چلا دینا ہے, بس بچے کا ٹیمپریچر خود ہی ڈاؤن ہو جائے گا. ایک گرم چیز کا ٹیمپریچر جب آپ نے کم کرنا ہے تو اس کو ایسی چیز کے ساتھ کانٹیکٹ میں لے کے آنا ہے جس کا ٹیمپریچر کم ہے. یہ ایک رول ہے سائنس کا. اب انہوں نے کیا رول بنایا مجھے نہیں آئیڈیا. اس کے اوپر یہ ڈسکشن کریں گے, میں آپ کو شیئر بھی کروں گا. دوسرا سر بڑی ایک کامن چیز ہے ہمارے بچوں کی ویٹ کے حوالے سے. جی مائیں بڑی پریشان ہوتی ہے, میرا بچہ جو ہے وہ ویک ہے, اس کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے, اس کی ایج اتنی زیادہ ہو گئی ہے. ویٹ ایک تو یہ چیز کنفرم کر دیں کہ ویٹ کا کم ہونا کہاں تک الارمنگ سچویشن کے اندر آتا ہے, کہ اگر اس سے ریشو اگر آپ کے بچے کی ایج کے حساب سے اگر کم ہے تو یہ پریشانی کی بات ہے. ادروائز بچے دبلے پتلے بھی ہوتے ہیں, ایکٹیو بھی ہوتے ہیں, لیکن جو ویٹ کے حوالے سے ماؤں کی ایک مسکنسیپشن ہے کہ ان کے بچے کی ایج کے حساب سے اس کا ویٹ اس طریقے سے نہیں ہے. کیلکولیٹ کیسے کرتی ہیں, بس وہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا, دیکھنے میں بڑا کمزور سا لگ رہا ہے, 10 ماہ ہو گیا ہے, اس طرح کی مطلب چیزیں آتی ہیں ہمارے. تو یہ بتائیے گا کہ کیا ویٹ کم ہونا بچوں کے لیے کس حد تک پریشان ہے, کہ اگر اس سے کم ہے تو بھائی پھر آپ مال نیوٹریشن کی طرف جا سکتے ہیں, بچے کو خوراک کی کمی ہو سکتی ہے, یا دودھ کی اگر ڈائٹ کی بات کریں, اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں ویٹ کم ہونا ڈیفینیٹلی ایک ٹرم ہے ہماری میڈیکل سائنس میں, انڈر ویٹ,
ٹھیک ہے, یا میل نیوٹریشن جو ڈسکرائب کرتی ہے. لیکن اس میں ایک چیز ہم نے یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ ایک سمپل سا ایک اسکیل بنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ بچے کی ایج اتنی ہے تو اس کا ویٹ اتنے سے اتنے kg تک ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا اتنے سے اتنے پاؤنڈس تک اس کا ویٹ ہونا چاہیے. اگر وہ اس میں فال کر رہا ہے یا اس سے کوئی 19-20 کوئی ایک آدھا پوائنٹ اوپر نیچے بھی ہے, تو پھر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کی ایکٹیویٹی کیا ہے اس کی ایج کے حساب سے. فار ایگزامپل اگر ایک 6 مہینے کا بچہ ہے, اپنی نیک ہولڈ کر لیتا ہے, گردن گھما کے دیکھ لیتا ہے ادھر ادھر, یہ بھی بڑا تو مسئلہ ہے. وہ ہیلدی ہے, ایکٹیو ہے, ٹھیک ہے, انلیس کہ وہ اس ویٹ اسکیل میں فال کر رہا ہے. اسی طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں مائل سٹونز کے حساب سے. مائل سٹونز ہوتے ہیں کہ کس ایج میں اس نے کیا کام کرنا شروع کیا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے جس طرح 6 مہینے میں نیک ہولڈنگ ہوتی ہے, 7-8 مہینے میں بچہ بیٹھنا شروع کر دیتا ہے, 9-10 مہینے میں کسی چیز کو پکڑ کے چلنا شروع, سہارے سے کھڑا ہو جاتا ہے, اور سال یا اس سے کوئی 1-2 مہینے اوپر نیچے وہ چلنا شروع کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ مائل سٹونز اپنے صحیح اچیو کر رہا ہے تو اس کی گروتھ ٹھیک ہو رہی ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ پتلا ہے چاہے وہ موٹا ہے, اس سے اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے. ہاں اگر بچے کو کوئی بیماری ہوگی اور وہ میل نرشڈ ہے تو پھر وہ اپنے مائل سٹونز بھی صحیح طرح اچیو نہیں کر پائے گا, ان میں ڈیلے ہو سکتا ہے, ان میں ڈیلے ہو سکتا ہے. اچھا, اب پیشنٹس آتے ہیں, مائیں آتی ہیں, آ کے کہتی ہیں جی ہمارا بچہ بڑا کمزور ہے, ٹھیک ہے, تو میں تو ایک سیدھی سی بات کرتا ہوں, آپ نے بوریاں تو نہیں اٹھوانی اس سے, ٹھیک ہے, بالکل ایسی. آپ نے کیا کروانا ہے, بچے کی ایج ہے, اگر وہ بتاتی ہیں کہ جی یہ سال کا بچہ ہے اور بڑا کمزور ہے, میں سمپل ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جی کیا یہ چیزیں پکڑ کے کھڑا ہو سکتا ہے, وہ کہتی ہیں ہاں جی کھڑا ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا پھر یہ ہیلدی ہے, ٹھیک ہے, اور ایگزامینیشن میں بھی مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس سے مجھے لگے کہ بچہ کمزور ہے. نہیں, وہ اس کا کزن ہے, وہ تو بہت ہی موٹا ہے ایسے ہی اور بہت ہی ہیلدی ہے, اور مجھے میرے گھر والے بہت پریشر کر رہے ہیں کہ بچہ تمہارا بہت کمزور ہے, بہت ویک ہے, اس کا کچھ کرو, اس کو ڈاکٹرز کے پاس لے کے جاؤ. تو پھر وہ اس پریشر میں آ کے نا ڈاکٹرز کے پاس بھاگتے ہیں پیرنٹس, اور جب ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں کہ جی کوئی طاقت کے سیرپس دیں, طاقت, اچھا چلیں ویسے ہی کوئی طاقت کی دوائی لکھ دیں, کوئی طاقت کی دوائی. سپلیمنٹس کے حوالے سے میرا ایک بڑا اس کے اوپر کوسچن ہے, اس کے اوپر ڈیٹیل میں بھی ذرا ڈسکس کریں گے. اب وہ طاقت کی دوائی, اب ہمیں تو نہیں اندازہ طاقت کی دوائی کیا چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ سپلیمنٹس لکھوانا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور وہ پھر کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کو ان کی تسلی کے لیے مجبوراً کوئی نہ کوئی وائٹامنز وغیرہ اس طرح دینے پڑ جاتے ہیں, ورنہ اگر ان کو صحیح طرح تسلی دے کے سمجھا دیا جائے تو وہ سمجھ جاتے ہوتے ہیں. صحیح ہے. ایک اور بڑا ہی سر کامن اور بڑا امپورٹنٹ میرے خیال میں یہ کویسچن ہے کہ ملک کا انٹیک بچوں کے لیے, کہ بچوں کو دودھ پلائیں گے تو ان کی ہڈیاں جو ہے وہ مضبوط ہوں گی, ادروائز وہ مضبوط نہیں ہو سکتی. تو کیا بچوں کو دودھ اس لیے دینا ضروری ہے کہ ان کی بونز کی آپ کہہ لیں کہ جو پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے وہ اس میں واقعی طور پہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے, یا پھر باقی جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ مدر فیڈ ہے, یا پھر دوسرا صرف اسپیسیفک دودھ کی اگر ہم بات کریں تو جو ہڈیوں کی مضبوطی کا ایک کانسیپٹ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر جو دودھ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یہ ریئل ہے یا اس پہ بھی کوئی مسکنسیپشنز ہیں, یا اس کو ایک ہوا بنائی ہوئی ہے کہ اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں, بچہ اگر چھوٹا ہے, ٹھیک ہے, 6 مہینے سے چھوٹا ہے, تو اس کی تو سول ڈائٹ دودھ ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور سب سے بہتر دودھ ماں کا دودھ ہے, ٹھیک ہے, اور ماں کے دودھ کے حوالے سے بھی ایک بات ہے, وہ بعد میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. اور اس میں یہ ہے کہ سب سے بہتر چیز دودھ ہے, اور دودھ یا ڈیری پروڈکٹس بہت بڑا سورس ہیں ہمارے کیلشیم کا, جو ہماری بونز کو اور ہڈیوں کو گرو کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اب کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مائیں دودھ پہ ہی رکھتی ہیں بچوں کو, کہ 6 مہینے کی ایج ہے, اس کے بعد ویننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں, مطلب دوسری سافٹ لیکوڈ ڈائٹ شروع کرا دیتے ہیں, اس میں دودھ کی جگہ آپ دہی بھی دے سکتے ہیں, کوئی اور چیز بھی دے سکتے ہیں. تو دودھ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے بچے کی گروتھ کے لیے, صحیح ہے, ٹھیک ہے.
اب وہ لیکن صرف سول دودھ پہ نہیں رہنا چاہیے. جیسے جیسے ایج بڑھتی جائے جی گی اس میں جو دوسری لیکوڈ ڈائٹس ہیں جو ہم بچوں کو ساتھ میں ایڈ آن کرتے ہیں اس سے بھی چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوتی ہیں. بالکل بالکل ہوتی ہیں. اور دودھ کسی بھی فارم میں دیا جا سکتا ہے, مطلب ڈیری پروڈکٹس. اگر بچہ دودھ نہیں پیتا ہے یا دودھ سے اس کو پرابلم ہے, کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو ملک الرجی والے ہوتے ہیں, کاؤ ملک الرجی ہوتی ہے, بچوں کو الرجیز ہوتی ہیں تو ان کو دودھ نہیں دیتے, تو پھر ان کو آلٹرنیٹ کچھ اور دے دیا جاتا ہے. لیکن اگر بچہ نارمل ہے تو دودھ اور ڈیری پروڈکٹس اس کی گروتھ کے لیے بہت اچھی ہیں, بہت فائدہ مند ہوتی ہیں. وائٹامن ڈی سپلیمنٹ مائیں خود ساختہ طور پہ, بچہ آپ کا کوئی 8-9 ماہ کا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جی فلانی نے کہا تھا کہ اس کے بچے کو جو وائٹامن ڈی دے قطرے نے وہ لازمی پلانے نے. یہ بہت زیادہ یوزیج ہے اس کا. ہر سپلیمنٹ جو ہے وہ فائدہ مند ہی رہتا ہے یا پھر اس کے نقصانات کہیں نہ کہیں ہمیں جا کے دیکھنے کو ملتے ہیں اس میں بچوں کے اندر خصوصی طور پہ؟ سپلیمنٹس کے نقصان بھی ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری باڈی, جس کو ہم واٹر سولیبل وائٹامنس بولتے ہیں, اس میں وائٹامن بی اور وائٹامن سی آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو آپ اگر ایکسیس اماؤنٹ میں بھی لے لیں تو باڈی ان کو ایکسکریٹ کر دیتی ہے, جتنی یوٹیلائز کرنا ہے کیا, اس کے بعد خارج کر دیا. صحیح. اب کچھ وائٹامنز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم آئل سولیبل وائٹامن بولتے ہیں یا فیٹ سولیبل وائٹامنز ہوتے ہیں. وہ وائٹامن اگر ایکسس میں یوز کر لیے جائیں تو وہ ہارمفل بھی ہوتے ہیں, ان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ نقصانات میں کیا, بچے کی صحت کے اوپر کیا افیکٹ پڑ سکتا ہے؟ مطلب اگر آپ اگزامپل لیں, وائٹامن ڈی کی ایکسس ہو جائے تو اس سے بھی بچے کی گروتھ پہ افیکٹ پڑتا ہے, اس کے انٹرنل سسٹمز لیور وغیرہ پہ ہارم آ سکتا ہے, اس طرح کے ایشوز ہو سکتے ہیں بچوں کو. ایک آپ نے دیکھا اگر نوٹس کیا ہوگا, آپ نے ظاہری بات ہے پیشنٹ میں چیک بھی کیا ہوگا, بچوں کے اندر جو ان کی ہڈیاں جو ٹیڑھی آتی ہیں, بچے جو ہیں وہ صحیح طریقے سے کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں, خاص طور پہ ٹانگوں کی جو ہڈی ہوتی ہے بڑی والی, اس میں تھوڑا سا ہمیں بینڈ نظر آتا ہے. تو اس میں کہیں نہ کہیں کیا کیلشیم کی اوور ڈوز, کیونکہ مضبوطی کو اگر ہم ریلیٹ کر رہے ہیں کیلشیم کے ساتھ, اور کیلشیم آپ کیا دودھ کے اندر ہے موجود ہے, تو کیا اس چیز سے یہ بچوں کی ہڈیوں کا ٹیڑھا پن آتا ہے یا پھر اس کی کوئی اور؟ نہیں, ہڈیوں کا ٹیڑھا پن بیسیکلی عام طور پہ جو آتا ہے وہ ڈیفیشنسی سے آتا ہے, کمی سے آتا ہے. صحیح. اچھا. ایک ہڈیوں کا ٹیڑھا پن جو ہوتا ہے جس کو ہم ریکٹس بولتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ یوزلی بچوں میں ہوتا ہے, وہ کیلشیم وائٹامنس کی ڈیفیشنسی سے ہوتا ہے. اس میں تو سپلیمنٹس بھی دیے جاتے ہیں, اکثر اس طرح دیے جاتے ہیں. دوسرا ایک ہڈیوں کا ٹیڑھا پن جو بچوں میں اکثر ہوتا ہے, وہ ایک بڑی کامن چیز ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنی ٹانگوں پہ لوڈ برداشت کرتا ہے لیٹ سے 10 مہینے کی ایج میں جا کے, یا 8 مہینے کی ایج, یا 1 سال میں جا کے, ٹھیک ہے. ہمارے گھر والے, ہمارے فیملی ممبرس کیا کرتے ہیں, 4 مہینے کے بچے کو گود میں کھڑا کر دیتے ہیں, بالکل ایسے پکڑ کے, ٹھیک ہے. ایک اور بھی پریکٹس آپ نے دیکھی ہوگی, بچے کو بڑے جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر ایسے اس کی ٹانگوں کو ایسے پکڑ کے تو اس کو ایسے کر کے ہوا میں جو ہے وہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس پریکٹس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ یہ نقصان دہ تو ہوئے گی اس کی؟ نہیں, اگر تو دیکھیں ویسے بچے کو اس طرح اٹھانا نقصان دہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ رسکی ہے. ایک بڑا ٹرینڈ بنا ہوا ہے, بڑا شوقیہ لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں کہ فیملی کا بڑا بندہ ہے, آپ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, اگر آپ اسے کہیں گے تو وہ مائنڈ کر جائیں گے کہ بھی یہ ان کا بچہ کوئی دوسری طرح کا آ گیا بچہ, کہ اس کو سارے بچے کرتے ہیں. وہ چھوٹے بچوں کو تو اس طرح نہیں اٹھاتے عام طور پہ, وہ تو تقریباً سال ایک تک کا بچہ ہوگا تو جس کو اس طرح اٹھاتے ہیں جو اپنی ٹانگ پہ لوڈ بیئر کر سکتا ہے. میں بات کر رہا ہوں اس کی جو 3 مہینے کے بچے کو گود میں ایسے کھڑا کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ بچہ اپنا لوڈ نہیں, اپنا وزن نہیں اٹھا سکتا, اس کی ٹانگوں میں اتنی طاقت ابھی نہیں آئی کہ وہ کھڑا ہو سکے یا اس کا اپنا وزن اٹھا سکے. وہ کھڑا کرتے ہیں اور اوپر سے پھر اس کو صرف سپورٹ کے لیے ہاتھ لگاتے ہیں, اور بچے کا وزن سارا اس کے پاؤں پہ آ رہا ہوتا ہے. وہ بھی ایک کامن ریزن ہے کہ ٹانگ کی ہڈی جو ہوتی ہے وہ بڑی سافٹ ہوتی ہے, بچوں میں تو بہت ہی زیادہ سافٹ ہوتی ہے, تو وہ بینڈ ہو سکتی ہے, اس پہ کوئی انجری آ سکتی ہے, بچے کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے. تو بچے کو یوزلی اگر کھڑا بھی کرنا ہے یا ہاتھ پہ بھی اٹھانا ہے تو بڑے احتیاط سے اٹھانا چاہیے, اور اس ایج میں اٹھانا چاہیے جب بچہ خود سے کھڑا ہو سکے.
وہ کم از کم اس کو انجوائے تو کرے, زبردستی تو نہ کرے بچوں کے ساتھ. دوسرے سر ایک سوال رہ گیا بخار والے سیگمنٹ کے اندر, اس کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا. میرا بیٹا ماشاءاللہ 10 ماہ کا ہونے والا ہے. اچھا ماشاءاللہ. اب وہ دانت نکال رہے ہیں, اور دانت نکالتے ہوئے اس کو ہو جاتا ہے اکثر فیور, وہی سر گرم ہو گیا. سوال یہ ہے کہ کیا دانت نکالنے کی عمر میں بچے کو لازمی طور پہ یہ ہے کہ جب وہ دانت نکالے گا تو اس کو فیور ہوگا, یا پھر فیور اس کو کسی اور بھی وجہ سے ہو سکتا ہے اس دوران جب وہ دانت نکال رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں فیور تو ایسی چیز ہے نا جو بندے کو کسی بھی وجہ سے کسی بھی وقت ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اب یوزلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ یہ ایک مطلب بلیف ہے کہ بچے جب دانت نکالیں گے تو اس کو فیور ہوگا. بالکل ایسے ہی. اب اس کو تھوڑا سا میڈیکل سائنس بھی سپورٹ کرتی ہے. وہ اس طرح کرتی ہے کہ بچہ جو ہے جب دانت نکال رہا ہوتا ہے اس کے مسوڑے کھل رہے ہوتے ہیں, اور وہ اس کے بعد اس کے مطلب باڈی میں بھی ایک سوزش کا یا انفلیمیشن کا ریئیکشن ہو رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ہلکا سا فیور ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. صحیح. لیکن اور بچہ اریٹیٹ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ. تو وہ جو چینجز آ رہی ہیں, مسوڑے میں ایک سوراخ ہونا ہے, اس کے بعد دانت نکلنا ہے اس کے اندر سے, تو وہ لازمی بات ہے اس ایریے میں ہمارے جو وائٹ سیلز ہیں وہ زیادہ کام کرتے ہیں. تو اس وجہ سے تھوڑی بہت ہم لوگ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں کہ جی ہلکا پھلکا بچے کا ٹیمپریچر بڑھ سکتا ہے, بچہ اریٹیٹ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے سمپل پیراسیٹامول اس کو دیا جا سکتا ہے. لیکن ہر دانت نکالنے والے بچے کو بخار ہوگا اس طرح تو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور ہر دانت نکالنا, اکثر بچوں کا سر گرم ہو جاتا ہے, تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ جی آپ کا بچہ اگر دانت نکال رہا ہے اس کا ٹیمپریچر چیک کریں. اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے تھرمومیٹر لیں, بڑا سمپل سا ہے, آج کل تو ڈیجیٹل بھی آ گئے ہیں, بغیر آپ کو مرکری دیکھے آپ کو بتا دیتے ہیں. ٹیمپریچر چیک کریں, 1-2 دفعہ کریں. اگر اس کا ٹیمپریچر نارمل باڈی ٹیمپریچر سے زیادہ ہے تو آپ اس کو پیراسیٹامول دے سکتے ہیں. ادروائز بچہ ایکٹیو ہے, فیڈ ٹھیک لے رہا ہے, تو آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں ایک اور چیز بھی تو ہے نا, پہلا دانت نکلا بخار ہو گیا, دوسرا دانت نکلا بخار ہو گیا, اب اس کے ساتھ باقی سارے دانت بھی تو نکل رہے ہیں, لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے افیکٹ نہیں کرتا. وہ شروع کا جو ایک کانسیپٹ کہا جاتا ہے کہ شروع والے جو دانت ہوتے ہیں 3-4, 2 اوپر 2 نیچے والے, ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ایکسپیرینس کر رہے ہیں, اس دوران بچے کو جو ہے وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ ہم دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ یہ ہوتا ہے. لیکن اگر یہ میتھ اگر صحیح بھی ہے تو پھر باقی دانت جب بچہ نکال رہا ہوتا ہے اس دوران بھی میرے خیال میں چیزوں کو پھر افیکٹ کرنا چاہیے اس حساب سے. نہیں, وہ 100% کریکٹ تو نہیں ہے نا یہ میتھ کہ جی ہر بچے کا جس کا دانت نکلے گا اس کا بخار ہوگا. یہ اس نے دانت پھنسائے ہوئے ہیں, اس نے دندیاں پھنسائی ہوئی ہیں, اس کے دانت رکے پڑے ہیں, ایسے نکل نہیں رہے. بچہ چلیں اریٹیٹ ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, وہ بھی ہم بھی مانتے ہیں, لیکن اس کو بخار ہونا وہ لازمی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور ہم لوگ ہمارے کلچر ایسا ہے کہ دانت نکلے گا تو وہ زبردستی کا بخار کروا ہی دیتے ہیں, سمجھ لیں کہ جی اس کا چلیں یہ نہیں چیز ٹھنڈی تو یہ گرم ہے, یہ گرم نہیں ہے تو یہ ٹھنڈی ہے, سر گرم ہے, پاؤں ٹھنڈے ہیں, اس کو بخار ہو رہا ہے. بچہ اریٹیٹ ہو سکتا ہے, یہ ہم بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن اس کو بخار ہو رہا ہے یہ ہر کیس میں ضروری نہیں ہے. صحیح ہے. تھوڑا سا نیکسٹ فیز میں جاتے ہیں بچوں کی. بچے جو ہیں وہ اب ہمیں ضدی دکھائی دینے لگے ہیں. آپ کا بچہ جو ہے وہ جیسے جیسے گرو کر رہا تھا آہستہ آہستہ اس کا جو ایک بیہیویئر تھا اس میں بھی آپ کو چینجز دیکھنے کو ملتی ہیں. اب اس نے ضد کرنا سٹارٹ کر دی ہے, اب اس کے اندر سے چڑچڑاپن جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. تو کیا ہر ضد کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کیا مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ہوتا ہے, یا وقتی طور پہ جو انوائرمنٹل چیزیں ہوتی ہیں اس سے بھی بچہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور اس وجہ سے اس کے اندر ضد کا ایک کانسیپٹ اور چڑچڑاپن آتا ہے اس کے اندر؟ دیکھیں چڑچڑاپن تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ سارے بچوں میں آتا ہے, ضد کا کانسیپٹ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. اب بچہ جو ہے وہ ایک لرننگ فیز میں وہ سیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہر چیز سیکھ رہا ہے اپنے پیرنٹ سے, اپنے انوائرمنٹ سے, اپنے ادھر ادھر کی چیزوں سے, ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر ایک بچے نے موبائل پکڑ لیا ہے, بچہ ہے 2 سے 3 سال کا یا اس ایج کا بچہ ہے, ٹاڈلر ہے, اس نے موبائل پکڑ لیا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس سے پیار سے واپس لے لیں, اس کا دھیان کسی اور طرف کر دیں, ٹھیک ہے. اگر وہ بچہ رونے لگ گیا, اس نے کرنی شروع کر دی ضد, ٹھیک ہے,
تو کیا ہوگا, آپ دے دیں گے اس کو کہ یار بچہ رو رہا ہے, بچوں سے پیار ہے, بچہ روئے نہ, بچہ پریشان نہ ہو, آپ دے دیں, ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, بچے کو یہ ایک لرننگ آ جاتی ہے کہ میں روؤں گا, میں ضد کروں گا تو میری ساری باتیں مان لی جائیں گی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور جب میری ساری باتیں مان لی تو پھر وہ ہر بات منوانے کے لیے, اپنا ہر کام کرنے کے لیے وہ ضد کرنا شروع کر دیتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. بچے اس وجہ سے زیادہ ضد کرتے ہیں, اور پھر ماں باپ بھی اور ہمارے پیرنٹس بھی اور اکثر گھر والے بھی, یار بچہ شور کر رہا ہے, چلو اس کو چپ کراؤ کسی طریقے سے, چلو اس طرح چپ کرتا ہے تو اس طرح چپ کراؤ, اس طرح چپ کرتا ہے تو اس طرح چپ کراؤ, اس کی باتیں مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بچے میں یہ بلیف اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے کہ جی میں جو چاہوں گا وہ ہو جائے گا, نہیں ہوگا تو میں روؤں گا تو پھر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ایک لرننگ سائیکل ہے, اور یہ ایک ضد کا سائیکل ہے جس کو بریک کرنا پڑتا ہے. اس میں کیا سجیشن دیں گے اگر ہم لوگ تو یوزلی سب سے آسان حل یہ ہے کہ بچہ, اگر آپ نے ایک چیز بچے سے لے لی ہے اور اس کو بتا دیا ہے یا اس کو سمجھا دیا ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے اچھی نہیں ہے, بچہ رونے لگ گیا ہے, کتنا روئے گا, رونے دیں. اب یہی تو سوال ہے کہ اب پیرنٹس جو ہیں وہ یا دیگر جو لوگ ہیں جو اس وقت وہاں پہ موجود ہیں, کرنا تو یہی چاہیے کہ بچہ ہے رونا. اب اگر بچہ آپ کا, میرے خیال میں اگر آپ کا بچہ سیکیور ہے, وہ صرف رو رہا ہے, اسے کسی طرح کی کوئی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسے کوئی کسی چیز سے نقصان نہیں پہنچ رہا, تو صرف رونے کو بنیاد بنا کر میرے خیال میں اس طریقے سے ان کی ہر ضد جو ہے یار بات نہیں ماننی چاہیے. لیکن اب یہ ہے کہ اگر ان کو روتے ہوئے جو ہے اب ہم نہیں دیں گے تو ہمارا خود کا سر درد ہوئے گا, اس کا کیا کریں گے؟ دیکھیں آپ نے وہی بات ہے نا, لرننگ سائیکل کو توڑنا ہے. ہاں, اس سائیکل کو توڑنا ہے, بچے کے اندر سے وہ بلیف نکالنا ہے کہ میں روؤں گا تو میری بات مانی جائے گی. ٹھیک ہے. بچے کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ بات ہمارے لیے اچھی نہیں ہے. اس میں آپ سمپل یہ کر سکتے ہیں, ایک تو طریقہ یہ ہے نا کہ بچے کو رونے دیں. کتنا روئے گا, آدھا گھنٹہ روئے گا, گھنٹہ روئے گا, اس کے بعد خود ہی کسی اور چیز کے دھیان میں لگ جاتا ہے. بچوں کی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس چیز سے اس کی اٹینشن کسی پازیٹیو چیز کی طرف ڈائیورٹ کر دیں. ٹھیک ہے. بچہ ایک غلط چیز کی ضد کر رہا ہے, رو رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کا دھیان کسی اور طرف کر دیں, جو کامنلی کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ بھی ایسے کیا جاتا ہے. بچے بہت زیادہ روتے ہیں, بچے ضد کرتے ہیں کسی ہارمفل چیز کے لیے, تو ہم لوگ کہتے ہیں چلو بچہ, اچھا چلو باہر اٹھاؤ, گود میں اٹھایا, ہلایا, باہر لے گئے, ادھر ادھر سے بچے کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی, بچوں کا دھیان ادھر سے ادھر ہو گیا. یہ کامن بات ہے, سارے یہ پریکٹس کرتے ہیں. لیکن اگر بچہ ضد کر رہا ہے اور آپ اس کو وہ خاص طور پہ وہ چیز دے رہے ہیں جو اسکرینز ہیں, ٹی وی, موبائل, کارٹونز اور اس طرح کی چیزیں دے رہے ہیں, تو وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. اس کو بریک کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ایک سوال مطلب کہ بنتا ہے کہ اسکرین ٹائم کی آپ نے بات کی ہے, تو اسکرین ٹائم بچوں کی جو آئیز کے حوالے سے, ان کی بینائی کے حوالے سے خصوصی طور پہ کتنی خطرناک ہے, اور والدین جو ہے وہ کیا غلطیاں کرتے ہیں کہ وہ صرف ان کو ان کی ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو اس وقت اس رونے سے بچانے کے لیے جو یہ کر رہے ہیں, یہ ظلم بیسیکلی کر رہے ہیں, والدین کر رہے ہیں موبائل دے کے, کتنی خطرناک ہے یہ ان کی آئی سائٹ کے لیے چھوٹے بچوں کے اندر. بڑوں کے اندر اگر ہم بچوں کی بات کریں, کوئی 10-12 سال کا اگر بچہ ہے, یا آج کل تو 4-5 سال کے بچے بھی جو ہے وہ فون کے اوپر پورا دن بیٹھے رہتے ہیں. 1.5 سال کے بچے میں آپ کے ساتھ بلکہ ایک بڑی زبردست ایک کیس اسٹڈی ہے ہمارے ریلیٹیوز کے اندر. ایک بچی جو ہے وہ اس کا اسکرین ٹائم ابھی ریسنٹلی وہ ایڈمٹ رہ کے آئی ہے. اس کا یہ جو مسل ہے نا, یہ والے چہرے کے مسل, جسے ہم کہہ لیں کہ پیرالائز کہہ لیں, لکوا کہہ لیں, جسے لکوا ایک اسپیسیفک ٹرم ہے, وہ اس بچی کو فیس کرنا پڑا. اس کا جبڑا نہیں کھل رہا, اس کی یہ جو آنکھ ہے یہ موو نہیں کر رہی, وہ چبا نہیں پا رہی کوئی چیز, وہ دودھ نہیں پی رہی صحیح طریقے سے. کیا اسکرین کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے, سارا دن وہ بچی اس کے ساتھ رہتی ہے. اب جب انہوں نے ہاسپٹل میں اس کو لے کر گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی اس کا سب سے پہلے آپ اپنا اسکرین ٹائم اس کو کم کروائیں تو آپ کی بچی جو ہے وہ واپس آ سکتی ہے, ادروائز یہ اس کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. کتنا بیسیکلی خطرناک ہو سکتا ہے بچوں کی بنائی کے اوپر. بچوں کی بنائی تو خیر ایک کامن چیز ہے نا, ایک عام سی چیز ہے. بنائی کا جو ہم کہتے ہیں بہت, ویسے تو بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن بنائی ڈیفینیٹلی افیکٹ کرتی ہے. اسکرین جب آپ کنٹینیوسلی ایک موونگ, بچے دیکھتے ہیں ویڈیوز, وہ اس میں کنٹینیوسلی موونگ فریمز آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہیں لائٹ آ گئی, کہیں فلیش آ گیا, کہیں کم ہو گیا, کبھی ڈارک ہو گیا. ایک پیپر پراپر اسکرین تو نہیں دیکھیں گے, وہ پڑھیں گے تو نہیں نا بچے.
تو اس کی وجہ سے آپ کی آنکھ کو بار بار اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے, بار بار اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے اگر بچہ چھوٹا ہے, کمزور ہے, تو اس کے آنکھوں کے مسلز ویک ہو سکتے ہیں, اس کی بینائی خراب ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں کہوں گا سب سے بڑا قصور ہمارا اپنا ہے, ظاہری بات, ٹھیک ہے. بچے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بچہ کچھ کھا نہیں رہا, اس کو اسکرین دکھا دی, وہ کھانے لگ گیا, ٹھیک ہے. ہم نے کہا بچہ رو رہا ہے, ضد کر رہا ہے, ہم نے اپنا کوئی امپورٹنٹ کام کرنا ہے, تو چلو ہم نے اس کو یہ پکڑا دیا اور بچہ سکون میں ہو گیا, ہم اپنے کام کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. اب ہمارے زمانے میں تو کوئی اسکرین نہیں ہوتی تھی, ہمارے زمانے میں تو کچھ نہیں ہوتا تھا, ہم تو ٹوائز کے ساتھ کھیلتے تھے, یا چھوٹے موٹے اس طرح کی چیزیں پکڑ لی گھر میں بنی بنائی, ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. بچوں کو اور والدین کے لیے سب سے آسان چیز ہے اسکرین, موبائل دکھا دیا, ٹی وی پہ لگا دیے, کارٹونز لگا دیے, کچھ لگا دیا, لو جی بچہ سکون سے بیٹھ گیا ہے, ہم اپنے کام کر لیں, ہم اپنا کام کر لیں, اور بچے کی صحت جائے باڑ میں. سیدھی بات ہے, نہیں ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہوتا ہے, ہمیں اچھا فیل نہیں ہوتا کبھی کبھی, لیکن کئی لوگوں کو مجبوری میں کرنا بھی پڑتا ہے ایسے. تو پھر ہم لوگ سجیسٹ, کیونکہ زمانہ ہی ایسا آ گیا ہے کہ آپ دیکھیں ہر بندے کے ڈیجیٹل دور میں آپ یہ کہہ لیں کہ اوائڈ بھی مشکل سے بہت مشکل ہے, اوائڈ کرنا بہت مشکل ہے, لیکن اس میں آپ اسکرین ٹائم فکس کرتے ہیں نا, خاص طور پہ بچوں کو جب آپ فزیکل لرننگ کرائیں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ کھیلیں, ان کے ساتھ گیمز کریں, ان کو ویسے سکھائیں, بجائے اس کے کہ آپ کارٹون والی ABC لگا دی بچوں کو اور بچے بیٹھ کے دیکھتے رہے, ٹھیک ہے. وہ فزیکل لرننگ زیادہ بہتر ہے ویژول لرننگ سے. تو وہ والدین جو بچوں کو فون پکڑا کے تو خود اپنے کاموں میں بزی رہتے ہیں, تو یہ دیکھیں کتنا نقصان دہ. اچھا سر, ایک اور چیز ہے بڑی ضروری ہے, دانت جب بچے کے گرتے ہیں تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو ایک گروتھ ہوتی ہے, آپ کہہ لیں کہ نشو نما کہہ لیں یا کچھ بھی ہے اس کو کہیں مینٹلی, تو وہ رک جاتی ہے, اسٹک ہو جاتے ہیں بچے اس میں. یہ بہت کامن چیز فیس کرنی پڑتی ہے, دیکھنے میں سننے میں بہت زیادہ ہے. تو کیا بچوں کے دانت کے گرنے کی عمر میں بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی فرق پڑتا ہے؟ بالکل بھی نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. بچوں کے دانت گرنا ایک ان کے فزیکل عمل ہے. بچوں کے دانت گرتے کب ہیں؟ عام طور پہ 6, 7, 8 سال میں جا کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. بچے کی برین گرو کرتی رہتی ہے, لرننگ کرتا رہتا ہے بچہ. بچے کی برین ڈیولپمنٹ کا یا فزیکل گروتھ کا دانت کے گرنے سے کوئی ریلیشن نہیں ہے. صحیح. ایک اور ہم نے دبلے بچوں کی تو بات کر لی ہے, اور موٹا بچہ بہت لوگوں کو پسند ہوتا ہے اور سارے اس کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں. تو موٹا بچہ جو ہے وہ جس کا ویٹ زیادہ ہے, وہ آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا پھولا ہوا ہے, تو اس میں کیا وہ ایک صحت مند بچے کی نشانی ہے, یا پھر بچوں کے اندر جو ایک اوبیسٹی کا ایلیمنٹ ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ بچے کی ایج پہ ڈپینڈ کرتا ہے سر. بچہ چھوٹا ہے, بہت چھوٹا ہے, موٹا ہے, گولو مولو سا ہے, تو پیارا لگتا ہے, سب اچھے لگتے ہیں, ٹھیک ہے. ایکٹیو ہے, سارا کچھ کر رہا ہے, تو وہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم تھوڑے سے بڑے بچوں کے پاس جاتے ہیں, بڑے بچوں کی بات کرتے ہیں, تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ٹین ایجر بچے آ جاتے ہیں, جو 6, 7, 8 سال یا اس سے بڑے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اگر نارمل ہیلدی ڈائٹ لے رہے ہیں اور فزیکلی ایکٹیو ہیں, تو وزن زیادہ بھی ہے, تو میرا نہیں خیال کو اتنا ایشو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ یہ جس طرح ریفائنڈ ڈائٹس یا فاسٹ فوڈز لیتے ہیں اور وہ کھا کے اس طرح ہو رہے ہوتے ہیں, یہ فارمولا ملک ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ مائیں بچوں کو پلاتی ہیں, اس سے بھی بچوں کا وہ ویٹ ایک طریقے سے گین ہوتا ہے. تو اس طرح سے اگر کم ایج کے اندر, کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ایک بچے کی ہم ڈیفائن کر لیں کوئی 4-5 ماہ ہیں, تو اس دوران اگر اس کو وہ زیادہ اسپیل ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے, تو اس صورتحال میں تو پھر وہ الارمنگ سچویشن میں ہی جائے گا. نہیں ایسا 4-5 ماہ کا بچہ اگر بہت زیادہ ہیلدی ہے, بہت زیادہ ایکسٹریملی اوور ویٹ نہ ہو, تو اس کو ایک جنرلی ویل بیبی یا اچھا ہیلدی بیبی کنسیڈر کیا جاتا ہے. کہ 4-5 ماہ کا بچہ دودھ ہی لے رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور مدر فیڈ نہیں لے رہا, تو کوئی فارمولا لے رہا ہوگا. اب یوزلی فارمولا ملکس جو ہوتے ہیں وہ ریکمینڈ کوئی نہیں کرتا, مطلب کرتے تو بہت سارے ریکمینڈ ہیں, لیکن میڈیکلی ریکمینڈڈ نہیں ہے وہ. لیکن فارمولا ملکس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سیف ہوتے ہیں, ہارمفل نہیں ہوتے,
صحیح. ٹھیک ہے. وہ فارمولاز ایسے بنائے جاتے ہیں کہ جو بچے کو نقصان نہ دیں, بچے کی ضروریات کو پورا کر سکے بس. لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ اپنے دوسرے کھانے پینے کی یا سافٹ ڈائٹ کی ایج میں آتا ہے تو فارمولا ملکس کو بند کر دینا چاہیے, نہیں دینا چاہیے. اور مائیں آ کے 4 چار تک بچوں کا کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اس کو اچھا سا کوئی دودھ کا ڈبہ لکھ دیں, اس کو اچھا سا کوئی ڈبہ لکھ دیں, اس کو اچھا سا کوئی سپلیمنٹ لکھ دیں, اس کو اچھا سا. تو وہ آپ نے قدرت نے جو آپ کو سپلیمنٹس دیے ہیں وہ ان کے ذریعے پورا کریں. صحیح ہے. آخر میں سر ان ماؤں کے لیے میں چاہوں گا ایک خصوصی میسج ہونا چاہیے جو کہ بچوں کی تربیت میں اس طریقے سے کوتاہیاں کرتی ہیں جس کے بعد عمر بھر کے لیے ایک بچے کے لیے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ زندگی مشکل کر دی جاتی ہے اپنی آسانی کے لیے. ویسے تو مائیں بہت سیکریفائس کرتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کہیں نہ کہیں بہت سی کوتاہیاں ہم پیرنٹس کی طرف سے ایسی ہوتی ہیں جو کہ بچے کا اس کو الٹیمیٹلی اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ماؤں کے لیے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کوئی میسج, اس کے بعد پھر اجازت چاہتے ہیں. سر میسج ماؤں کو میں یہی کہوں گا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں پہ بہت اچھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ماں کا رشتہ جو ہے وہ اس دنیا کا سب سے اچھا رشتہ ہے, سب سے اسٹرانگ رشتہ ہوتا ہے. تو ایک چیز جو مطلب 3-4 چیزیں میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک تو بچہ جو ہے نوزائیدہ بچہ اگر پیدا ہوا ہے تو ماں کوشش کرے کہ صرف اپنا فیڈ کرائے, صرف ماں بچے کو اپنا دودھ پلائے, ٹھیک ہے. اور ماں کے دودھ پلانے میں کوئی بھی ممانعت یا کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں ماں کا دودھ منع کر دیا جائے, ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے ماں کا سیزیرین ہوا ہے, ماں کا بڑا آپریشن ہوا ہے, اس نے گرم دوائیاں کھائی ہیں, اس کا دودھ نہیں آیا, اس کا دودھ دوائیاں کھا رہی ہے, اس کے دودھ کا بچے کو نقصان ہو رہا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. ماں کا دودھ سب سے زیادہ ہیلدی ہے بچے کے لیے, صرف اور صرف ماں کا دودھ, ٹھیک ہے. ہم تو کہتے ہیں سادہ پانی بھی نہ پلائیں 6 ماہ تک کے بچے کو, ٹھیک ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ جی دودھ کا مار ہے. ہاں, یہ میں سوال کرنے لگا تھا کہ وہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے کی کہا جاتا ہے کہ ابھی تو 2 دن کے بعد مطلب کہ مدر فیڈ کا سٹارٹ ہوگا, ابھی دودھ آ نہیں رہا. اس صورتحال میں ابھی بچہ آپ کہہ لیں کہ آپریشن تھیٹر سے وارڈ میں گیا نہیں ہے, پیچھے سے ایک بندہ آتا ہے, اس کے ہاتھ میں ایک وہ ہوتا ہے دودھ, وہ اس کو چھوٹے سے فیڈر میں ملا کے تو پہلا بچے کے منہ میں جو ہے نا وہ ڈالا جاتا ہے. وجہ یہ کہ ماں کا دودھ ابھی تک آیا نہیں. ہوتا ہے سر جی, بیسیکلی دیکھیں آپریشن تھیٹر کے بعد اصولاً تو یہی ہے کہ بچے کو سب سے پہلے ماں کا دودھ پلانا چاہیے, ٹھیک ہے. دودھ نہیں آیا ٹرائی کریں, ٹھیک ہے. بچے میں وہ سکنگ ریفلیکس تو آ جاتا ہے پیدائش کے بعد, ٹھیک ہے. جن میں نہیں آتا وہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں, نرسری میں رہتے ہیں, جب خود سے سکنگ ریفلیکس یا فیڈ کرنا شروع کرتے ہیں تب ان کو دے دیا جاتا ہے. لیکن نارمل ہیلدی بچہ جو ہے جو پیدا ہو گیا ہے اس کو سب سے پہلے ماں کا دودھ پلانا چاہیے. ماں کا دودھ جتنی دفعہ ٹرائی کریں گے, قدرت نے ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ وہ ریفلیکس بنتا ہے اور دودھ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. جتنی بچے کی ریکوائرمنٹ ہے اتنا دودھ آ جائے گا, ٹھیک ہے. اس کو آپ نے نہیں روکنا کہ ماں نے دوائیاں کھانی ہیں, ماں کی صحت کمزور ہے, یا ماں کا دودھ خراب ہے. ہم نے یہ تک سنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. لوگ لیب سے ٹیسٹ کروا کے لاتے ہیں کہ جی ماں کا دودھ خراب ہے, ایسے ہوتا نہیں ہے ویسے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے چھوٹے بچوں کے لیے صرف اور صرف ماں کا دودھ. دنیا کا کوئی سپلیمنٹ ایسا نہیں ہے جو ماں کے دودھ کا نعم البدل ہو, ٹھیک ہے. اب بچہ 6 مہینے کا ہو جائے, اس کے بعد بچوں کو ویننگ شروع کراتے ہیں, سافٹ ڈائٹ لیکوڈ ڈائٹ شروع کراتے ہیں, کوئی دہی دلیا کیلا پوٹیٹو میش کر کے اس طرح کی نرم چیزیں شروع کرا دیں. اور تقریباً سال سے اوپر کے بچے کو ہر وہ چیز دی جا سکتی ہے جو ایک اڈلٹ کھاتا ہے, جو ایک بڑا کھاتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں, سافٹ کر کے دیں, نرم کر کے دیں, چھوٹے چھوٹے پیس کر کے دیں. بچوں کو کبھی بھی بڑا پیس نہ پکڑائیں,
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اکثر مائیں ہوتی ہیں روٹی کا ٹکڑا توڑ کے بچوں کو پکڑا دیتی ہیں, بچہ خود سے منہ میں لے کے اس کو چوستا رہتا ہے, لیکن وہ بہت نقصان دہ ہے, بہت ہیزرڈس ہے. کبھی کبھار اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ اس کو بائٹ کر لے, بڑا پیس اس کو چوک کر جاتے ہیں بچے, اور پھر سانس کا مسئلہ بنتا ہے, اور خدا نخواستہ بچوں کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے ایسے کنڈیشنز میں. اور جب بچہ چلنے پھرنے لگ جائے تو 3 سال سے چھوٹے بچے کو ہمیشہ اپنی نظر کے سامنے رکھیں. ٹھیک ہے, کیونکہ سال کے بعد بچہ, ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ ایک سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, تو ایک اورل سٹیج میں جا رہا ہوتا ہے کہ بچہ ہر چیز کو اٹھا کے منہ میں ڈالتا ہے, ہر چیز کو منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو خدا نہ خواستہ کوئی بھی چیز ایسی ہو جو تو خطرناک ہے اس کے لیے, اس کی ہیلتھ کے لیے, وہ اٹھا کے منہ میں ڈال سکتا ہے. اور 3 سال تک کے بچوں کو یہی ہوتا ہے کہ آپ کوئی چھوٹے کھلونے نہ دیں, اسمال پارٹس نہ دیں, کوئی چیز ایسی پڑی نہ ہو گھر کے پاس, بچے کو اپنی نظر کے سامنے رکھیں. بے شک ایک بندہ نہیں رکھ سکتا, کام کرنے ہوتے ہیں, کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں, گھر میں اور بھی فیملی ممبرز ہو سکتے ہیں, اس طرح کر دیں. بچوں کے لیے کارٹس بنا لیں جس سے بچے باہر نہ نکل سکیں. تو یہ ہوتا ہے 3 سال تک کے بچے کو اپنی نظر کے سامنے رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ کوئی بھی چیز ہارمفل منہ میں نہ ڈال لے. صحیح. ٹھیک ہے. اور جب بچہ بڑا ہونے لگے, گرو کرنے لگے, تو یہ نہیں دیکھنا کہ بچہ موٹا ہے یا پتلا ہے. آپ کا بچہ ایکٹیو ہے, کھا پی رہا ہے, کھیل رہا ہے, اس کی گروتھ اس کی ایج کے حساب سے ٹھیک ہو رہی ہے, کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں. اور ڈاکٹرز کو پلیز یہ نہ کہیں کہ جی کوئی دودھ کا ڈبہ لکھ دیں زبردستی. صحیح. اگر بچے کو کوئی ہوا کچھ فیل ہوا کہ جی ڈاکٹرز کو فیل ہوا کہ بچے کو ضرورت ہے, کسی چیز کی ڈیفیشنسی ہے, تو وہ خود اس کو انویسٹیگیٹ کر کے, اس کو ٹیسٹ کر کے, اور اس کو وہ سپلیمنٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن بلا وجہ بلا ضروری ڈبے اور طاقت کے شربت اور اس طرح کی چیزیں وہ بچوں کو نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سر. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.